अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हल्की फुल्की लफ्ज़ी वज़ाहत और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह तफसीर होगी। आयत नंबर 197 से 203 तक, आयत नंबर 197 से 203 तक। अल-हज्जु हज, हज्ज या हुज्जु से, हज्ज या हुज्जु हज्जन का लफ्ज़ी माना होता है इरादा करना, लेकिन यहाँ हज से मुराद मखसूस अय्याम में मखसूस हालत के साथ एहराम के साथ अल्लाह के घर और दीगर मकामात की ज़ियारत करना। अशहुर महीने, शहर की जमा है, शहर की दो जमा है, एक है शुहूर और एक है अशहुर। अशहुर जो है ये अमूमन 3 से लेकर 9 तक के लिए इसको जमे क़िल्लत कहते हैं। मालूमात, मालूम है, मालूम से मालूमतुन और फिर मालूमात। उर्दू में भी लफ्ज़ मालूमात इस्तेमाल होता है इंफॉर्मेशन के लिए, और यहाँ ये दरअसल मफ़ूल है इल्म से, जाने बूझे, मारूफ, सबको मालूम है। फमन तो जो कोई, फ़रदा फ़र्ज कर ले, लाजिम कर ले, ब्रैकेट में लिखे अपने ऊपर, फ़ीहिन्ना इनमें, अल-हज्ज हज को, फला तो ना, रफसा रफस बेहयाई की बात करे, मुराद है सेक्सुअल रिलेशंस, वला और ना फुसूका कोई गुनाह की बात हो, फुसूक फिस्क से है, गुनाह का काम या गुनाह की बात, वला और ना जिदाला कोई झगड़ा, जीम दाल लाम जदल, ऐसी गुफ्तगू करना जिसमें फरीकैन एक दूसरे पर गलबा हासिल करने की कोशिश करें, एक दूसरे को हराने की कोशिश करें। फिल हज हज में यानी अय्याम हज में, वमा और जो तफ़अलू तुम करोगे, तफ़अलू असल में तफ़अलू ना था, माँ की वजह से नून गिर गया, तफ़अलू रह गया। ये अरबी का एक कायदा है कि बाज़ हरूफ जब दाखिल होते हैं फ़ेल के ऊपर तो आखिर का कुछ हिस्सा उसमें से ड्रॉप कर देते हैं। वो क्यों होता है, कैसे, उसकी तफसील तो इंशाल्लाह ग्रामर में आप देखेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ ये वजह जान लें कि असल में तफ़अलू ना था, तो जब शुरू में माँ आ गया तो उसकी वजह से आखिर का नून ड्रॉप हो गया। और जो भी तुम करोगे, मिन खैरन नेकी में से, यानी कोई भी नेकी छोटी या बड़ी, यालमुहुल्लाह जानता है उसको अल्लाह, वतज़व्वदू और तुम ज़ाद राह ले लिया करो, इसका रूट है ज़ाई वाव दाल ज़ौद, ज़ाद राह सामान सफ़र, और फ़ेल है तज़व्वदा या तज़व्वदू। फ़इन्ना पस बेशक, खैरा बेहतरीन, अज़्ज़ाद ज़ाद राह प्रोविजन, अत्तक़वा तक़वा है, वत्तक़ूनी और डरो मुझसे। ये वत्तक़ूनी के नून के नीचे आप देख रहे हैं ज़ेर, ये असल में नून या था, वत्तक़ूनी था, मुझसे डरो, और या यहाँ हस्फ हो गया है, ड्रॉप हो गया है, और वत्तक़ूनी रह गया है। ये कलाम की खूबसूरती के लिए ऐसा होता है। या उलिल अलबाब, या हर्फ निदा है, और उलिल अलबाब अक़ल वालो। अलबाब का लफ्ज़ लुब की जमा है, लुब कहते हैं मग़ज़ को, किसी चीज़ का खुलासा, जैसे बादाम के अंदर की गिरी होती है वो मग़ज़ कहलाती है। तो इसी तरह अक़ल इंसान के दिमाग में होते हैं, और वो भी एक तरह से मग़ज़ होता है। आपने बकरे का मग़ज़ कभी खाया भी होगा। उलुल अलबाब, ए अक़ल वालो, यानी ए अक़लमंद लोगो। लैसा नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, जुनाह का लफ्ज़ जुनूह से है, जीम नून हा इसका मादा है, एक तरफ माइल होना। गुनाह भी दरअसल हद इतदाल से हट जाने को कहते हैं, एक तरफ झुक जाने को। इताअत का रास्ता दरमियाना रास्ता है, सीधा रास्ता है, इतदाल का रास्ता है। नहीं है तुम पर कोई गुनाह, अन ये के तब तगू, अब यहाँ भी दरअसल तब तगू ना था, नून उड़ गया, और ये जो अलिफ है ये सिंबल है किस चीज़ का, कि यहाँ नून ड्रॉप हुआ है, वरना इस अलिफ की कोई वजह नहीं है, इसको पढ़ते नहीं है, साइलेंट है। तब तगू वा नहीं पढ़ते इसको, तब तगू है, और ये अन की वजह से, ये जो इससे पहले अन आ रहा है ना, और तब तगू जो है ये इब्तिगा, यब्तगी इब्तिगा से है। इब्तिगा का मतलब होता है किसी चीज़ को तलाश करना, चाहना, बा गैन या बगी से है। फदलन फदल जो हक से ज़ायद होता है, बाउंटी, और मुराद है यहाँ रिस्क, क्योंकि रिस्क अल्लाह का फजल होता है। इंसान जितनी भी मेहनत करे मिलता उतना ही जितना अल्लाह चाहे। मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, फ़इज़ा फिर जब, और ये भी याद रखिए कि इब्तिगा जो होता है कोशिश के साथ तलब करना होता है, यानी महज दिल की चाहत नहीं होती, बल्कि कोशिश से किसी चीज़ को हासिल करना होता है।
تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے فضل کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے انسان کو. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فضل صرف مانگنا ہی کافی ہے، لیکن اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے. فَإِذَا پھر جب افزتم تم لوٹو، افاظ یفیظ افاظہ، اور اس کا روٹ ہے فا یا ضاد فیض. فیضان الماء کہتے ہیں پانی کا زور سے بہنا، اور یہاں ہے گروہ در گروہ چلنا. جب کوئی بڑا مجمع کہیں سے نکلتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پانی کا ریلا. مثلا کسی اسٹیڈیم سے جب لوگ نکل رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک دم کراؤڈز کی شکل میں نکلتے ہیں، ایک ایک کوئی لائن بنا کے نہیں نکلتا. تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے سپل آؤٹ ہوا ہے. تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کسی جگہ جا کر واپس لوٹنا، جانے کے لیے نہیں ہوتا، جا کر واپس آنے کے لیے ہوتا ہے افاظہ، واپس پلٹنا گروہوں کی شکل میں. فَإِذَا أَفَزْتُمْ کیونکہ یہاں پر آگے عرفات کا ذکر ہے، تو عرفات سے جو لوگ واپس پلٹتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پانی کا ریلا واپس آ رہا ہو. اور جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ کس کثرت سے لوگ ہوتے ہیں. فَإِذَا پھر جب افزتم لوٹو تم، پلٹو تم، ڈپارٹ کرنے کے معنی من عرفات عرفات سے. عرفات کا ویسے تو سنگولر عرفتن ہوتا ہے، عرفہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ جمع کے طور پر استعمال نہیں ہوا، اس کو اسم جمع کہیں گے، یہ حقیقی جمع نہیں ہے. اور عرفات کیا ہے؟ مکہ سے تقریباً 22-23 کلومیٹر دور مشرق کی طرف ایک میدان ہے جس میں پہاڑ بھی ہے، جس کو جبل عرفات کہتے ہیں یا جبل رحمت بھی کہتے ہیں. اور روٹ اس کا عین را فا ہے. عرف، عرف کا ایک معنی تو پہچاننا ہوتا ہے، لیکن عرف بلندی کے لیے بھی آتا ہے، اسی سے اصحاب الاعراف کا لفظ آتا ہے. تو سورۃ الاعراف میں جو لفظ عرف ہے تو عرف بلندی کو کہتے ہیں. جو چیز بلندی پہ ہوتی ہے وہ پہچانی جاتی، نون ہوتی. مرغی کی کلغی کو بھی کہتے ہیں عرف الدیق، کیونکہ وہ بھی اس کے جسم میں نمایاں طور پر ہوتی ہے. کسی مرغ کی کلغی اٹھی بھی ہو تو باقی جسم پہ غور کرنے کی بجائے آپ کا دھیان اس کی کلغی پہ ہی جاتا ہے. بلند جگہ، تو یہ نسبتاً بلندی پر ہے، اس وجہ سے بھی اس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح عرف کا چونکہ معنی پہچان ہوتا ہے، کہا یہ جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب زمین پر آئے تو الگ الگ اتارے گئے تھے، تو اس میدان میں ان کی باہم ملاقات ہوئی تھی اور ایک دوسرے کو ایک طرح سے پہچانا تھا. ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم کو مناسک حج سکھائے تھے تو یہاں پہنچ کر ان سے پوچھا تھا اعرفتہ، کیا تم نے پہچان لیا یعنی ساری جگہوں کو کہ حج کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا عرفتو. تو اس وجہ سے اس کا نام عرفات ہے. اور عین را فا ہی سے اعتراف کا لفظ بھی ہے. اعتراف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام لوگ میدان عرفات میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی حقیقت پہچانتے ہیں، اپنے رب کو پہچانتے ہیں. اس اعتبار سے بھی اس جگہ کا نام عرفات رکھا گیا ہے. اور ویسے لوگ بھی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. وہاں جتنی انسانوں کی پہچان وہاں ہوتی ہے عموماً کہیں اور نہیں ہوتی. ہر طرح کے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تو اس کی وجہ تسمیہ ہے نا کہ جگہ کا نام یہ کیوں رکھا گیا عرفات، لیکن اصل اس کی اہمیت حج کی وجہ سے. حدیث میں آتا ہے الحج عرفہ، حج عرفہ میں حاضری کا نام ہے، حج کا رکن اعظم ہے. فذکروا تو ذکر کرو، یاد کرو، اللہ کو، عند نزدیک، المشعر الحرام، مشعر حرام کے. اچھا یاد رکھیے کہ عرفات جو ہے وہ ہل میں ہے، اور مشعر حرام جو مزدلفہ ہے یہ حرم میں ہے. ہل کیا ہے؟ حرم سے باہر کا علاقہ. مناسک حج میں سے ایک جس کو حج عرفہ کہا گیا یہ ہل میں ہوتا ہے، حرم کا علاقہ نہیں ہے. ہل کس کا اپوزٹ ہے؟ حرم کا. تو حرم کیا ہے؟ حدود مکہ کا وہ علاقہ جس کی خاص اہمیت ہے، جس میں نہ گھاس توڑ سکتے ہیں، نہ کسی جانور کو بھگا سکتے ہیں، نہ کسی دشمن کو مار سکتے ہیں، نہ کسی انسان کسی کو بھی اذیت نہیں دے سکتے. اس کی ایک حرمت ہے. وہاں لڑائی جھگڑا، جنگ، قتل فساد سب کچھ منع ہے. لیکن عرفات جو ہے یہ ہل میں ہے، یعنی حرم سے باہر کا علاقہ ہے. تو گویا حج حرم سے ہوتے ہوئے جا کے ہل میں ہوتا ہے، پھر واپس حرم کی طرف پلٹتے ہیں. فذکروا اللہ عند المشعر الحرام. مشعر الحرام جو ہے یہ مزدلفہ میں ہے. مشعر شین عین را سے ہے، ایک پہاڑ کا نام ہے دراصل جو مزدلفہ میں واقع ہے. اور مشعر مصدر میمی ہے. یہ میدان اس پہاڑ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ بھی مناسک حج میں سے. یہاں رات کو قیام کرنا واجب ہوتا ہے، اور یہ بھی حج کی علامات میں سے ایک علامت ہے. وَاذْكُرُوهُ اور اس کو یاد کرو. کس کو؟ اللہ کو. ریممبر ہم، کما جیسا کہ ہداکم اس نے ہدایت دی تم کو. وَإِن كُنتُم اور بے شک تھے تم. یہاں ان کا ترجمہ بے شک کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے لمن کے ساتھ جو لام ہے یہ لام تاکید ہے. کیا کہا میں نے؟ لام تاکید ہے.
اور یہ قاعدہ ہے جہاں کہیں کسی جملے میں ان کے بعد آگے لام آ رہا ہو تاکید کا تو ان کا ترجمہ اگر نہیں کریں گے بے شک کریں گے، یقینی کریں گے۔ وَإِن كُنتُم اور بے شک تھے تم من قبلی ہی اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ اس ہدایت سے پہلے جو اللہ نے تم کو دی، لمن الضالین البتہ ضالین میں سے، اور ضالین جمع ہے کس کی؟ ضال کی، دلالت، دلالہ، دلالہ ہوتا ہے راستہ گم کر بیٹھنا، راہ سے بھٹک جانا، اور یہ دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جہالت سے اور دوسرا ہوتا ہے علم سے۔ بعض لوگ رستہ نہیں جانتے ہوتے اور بعض جان کر بھی انجان ہوتے ہیں۔ ثم پھر افیدو تم پلٹو، واپس آؤ، اور پیچھے پڑ چکے افادہ، من جہاں سے، حیث افاد الناس لوگ پلٹتے، یعنی عرفات سے۔ الناس سے مراد تمام لوگ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ قریش کو کہا جا رہا ہے۔ واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے۔ استغفر یستغفر استغفار، غین فا را سے، جس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، کون کون سی؟ ستر الذنب والتجاوز عنہ، ایک ہے گناہ کو ڈھانپنا اور دوسرا ہی کہ اس سے درگزر کرنا، یعنی اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ بھی ڈال دے، ان سے درگزر کرے، سزا نہ دے ان پر۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، غفور فعول کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ بخشش کرنے والا، رحیم بہت زیادہ مہربان ہے، اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں بارہا رحیم کی وضاحت۔ فَإِذَا پھر جب قضیتم پورا کر چکو تم، قضا یقضی سے ہے، قاف ضاد یا اس کا روٹ ہے، قضا یقضی ہوتا ہے قطعی فیصلہ کرنا، کسی کام کو انجام تک پہنچانا۔ فَإِذَا قضیتم پھر جب تم پورے کر چکو یعنی انجام تک پہنچا چکو، مناسککم اپنے مناسک، مناسک منسک کی جمع ہے، نون سین کاف اس کا روٹ ہے، اور منسک کہتے ہیں عبادت کو۔ اصل میں نسک کا لفظ بنیادی طور پر عبادت کے لیے آتا ہے، لیکن چونکہ حج بہت سی عبادتوں کا مجموعہ ہے اور اس موقع پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور خصوصاً جانوروں کے ذبح کرنے کے لیے، تو اس لیے پھر سیکنڈری معنی اس کا قربانی بھی کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا ڈائریکٹ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ میری نماز و میری قربانی، حالانکہ لفظی معنی کیا ہے نسک اور منسک کا؟ عبادت۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم پھر جب تم اپنے مناسک یعنی حج کی عبادتیں اور سارے ریچولز پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا، یاد کرو اللہ کو، ریممبر اللہ، کَذِکْرِکُم جیسا کہ یاد کرنا تمہارا، آباءکم اپنے آباء و اجداد کو، آباء اب ان کی جمع ہے، اس میں باپ دادا سب شامل، او یا یہاں بل کے معنوں میں آ رہا ہے، بلکہ، ویسے تو ترجمہ یا بھی کیا جاتا ہے لیکن یا مراد چوائس نہیں دی جا رہی، مراد اس سے کیا ہے؟ بلکہ۔ اشدہ، اشدہ کیا ہے؟ اسم تفضیل، شدید تر، ذکر ذکر۔ فمن الناس تو لوگوں میں سے بعض، من جو یقولو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب۔ اچھا ربنا میں اے میں نے کہاں سے لگا لیا؟ کوئی وجہ بتائے گا مجھے؟ یا تو کہیں نہیں لکھا ہوا، کوئی وجہ بتا دے مجھے، پیچھے شاید بتایا تو ہے میں نے، کیونکہ بہت دفعہ یہ آتا ہے ربنا، اردو ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب۔ چلیے آج میں بتاتی ہوں اور آئندہ کے لیے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ رب، با کی زبر بتا رہی ہے کہ یا محذوف ہے، ویسے ہوتا ہے ربنا، مضاف مضاف الیہ ہو تو مضاف پہ پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر عام ویسے آپ لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ ربنا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ نے کہا ربنا تو یہ ایسے ہی تھا جیسے یا ربنا تھا، اصل میں جیسے یا جو نا حرف ندا ہے، تو عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، لیکن اگر اس کو بلانا ہو تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں عبداللہ، عبداللہ اصل میں تو عبداللہ نہیں ہے، اصل میں تو عبداللہ ہی ہے، لیکن عبداللہ کا مطلب ہے اے عبداللہ، یا عبداللہ، یعنی یا کی وجہ سے مضاف کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ زبر آ جاتی ہے، تو یہ ربنا میں یا محذوف ہے، اے ہمارے رب۔ مجھے معلوم ہے یہ باتیں ذرا سی مشکل بھی ہیں اور سمجھ نہیں آتی، لیکن میں یہ اصل میں راستہ ہموار کری ہوں گرامر سیکھنے کا، کیونکہ جب آپ وہ پڑھیں تو پھر آپ کو وہ مشکل نہ لگے، ورنہ وہاں آپ کو ان نون لگیں گی چیزیں۔ آتے نہ دے ہمیں، آتا یوتی ایتا دینا، عطا کرنا، فی دنیا دنیا میں، وما لہ اور نہیں اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، خا لام قاف اس کا روٹ ہے خلاق کا، ہر طرح کی بھلائی کا معین حصہ، بڑا حصہ، یہ پیچھے بھی گزر چکا پہلے پارے میں، وہ فضیلت جو انسان اپنے اخلاق سے حاصل کرتا ہے، اس کا تعلق انسان کے اعمال سے، وہ حصہ جو کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ اپنے اخلاق سے، اس لیے اس کو خلاق کہا گیا ہے۔
ومنہم اور ان میں سے من یقول جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہم کو فی الدنیا دنیا میں حسنتاً بھلائی نعمت یعنی کوئی بھی بھلائی وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتاً بھلائی اور حسنہ جو ہے یہ حا سین نون سے ہے حسن بھی اسی سے وبالوالدین احسانہ کا احسان بھی اسی روٹ سے تھا وقنا اور بچا ہم کو وقنا یہ اصل میں ہے قی بس یہ حیرت انگیز بات ہے نا اب دیکھ رہے ہیں صرف ایک حرف میں پورا حکم دیا جا رہا ہے فعل امر ہے قی بچا دیکھنے میں وقنا ایسے لگتا ہے جیسے ایک لفظ ہے حالانکہ واو الگ ہے اور قی الگ ہے اور نا الگ ہے اور بچا ہم کو عذاب النار آگ کے عذاب سے اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے شیئر ہے نون صاد با نصب وہ حصہ جو انسان اپنی قسمت سے حاصل کرتا ہے خلاق کیا تھا وہ حصہ جو اخلاق سے حاصل کرتا ہے اور وہ اچھا حصہ ہوتا ہے اور نصیب جو ہے قسمت کا حصہ چاہے اچھا ہو یا برا دونوں کے لیے آتا ہے ہمارے ہاں تو نصیب صرف اچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں عموماً وہ فلاں بڑے نصیبوں والا ہے تو اس میں بھی مفہوم کیا ہوتا ہے کہ اس کی قسمت اچھی ہے یہی معنی کرتے ہیں تو نصب کا ویسے معنی ہوتا ہے گاڑنا نصب کرنا کیا ہوتا ہے گاڑنا فکس کرنا یعنی جو اس کا فکس حصہ ہے مما اس میں سے کسب جو انہوں نے کمایا کسب واللہ اور اللہ سریع جلد لینے والا ہے سرع سے سین را عین سریع سوفٹ یعنی جو کام کرنا اسے کر لے انسان اس کے لیے سرعت کا لفظ آتا ہے تو سریع وہ ہوتا ہے جو آج کا کام کل پہ نہ چھوڑے آج کا کام آج ہی کر لے سستی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں حساب کر لیں گے ساری مخلوق کا ایام الدنیا کے ظہر تک فارغ ہو جائیں گے سب کے حساب سے اول سے آخر تک جتنی مخلوق ہے یہ سریع الحساب حساب وذکر اللہ اور یاد کرو اللہ کو فی میں ایام یوم کی جمع ہے ایام معدودات معدودتن کی جمع معدودات عین دال دال سے عدد گنے چنے نمبرڈ فمن تو جو کوئی تعجل جلدی کرے تعجل یتعجل عین جیم لام جلدی کرنا عجلت سے کام لینا فی یومین 2 دنوں میں یومین تسنیہ ہے فلا پس نہیں اسما کوئی گناہ علیہ اس پر یعنی جلدی کرنے میں ومن اور جو کوئی تأخر ڈیلے کرے تاخیر کرے حمزہ خا را تأخر یتأخر پیچھے رہنا فلا پس نہیں اسما کوئی گناہ علیہ اس پر لمن اتقا اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے اتقا یتقی اتقاء واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وعلموا اور جان لو انکم بے شک تم الیہ اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے حشر حا شین را یعنی قیامت کے دن اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں حج ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے 5 بیسک پلرز آف اسلام میں سے ایک ہے سورۃ البقرہ قرآن مجید کی ایک جامع سورت ہے جس میں تمام ارکان اسلام کا ذکر ہے کچھ کا ذکر سورت کے بالکل شروع میں آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور اس میں خاص طور پر یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اور اس سے پہلے ایمان کا بھی ذکر ہے یؤمنون بالغیب دوسرے پارے میں آپ نے پیچھے روزے کے بارے میں پڑھا کتب علیکم الصیام اور اب یہاں پر آپ حج کے بارے میں پڑھیں گے سورت کے آغاز میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تعمیر کعبہ کے بارے میں بھی پڑھا اور جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اور وہ کیا تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے سکھا دے مناسک حج سکھا دے یعنی اس خاص کانٹیکسٹ میں حج کی عبادت کے لیے مال بھی خرچ کیا جاتا ہے خصوصاً قربانی جسمانی عبادت بھی ہوتی ہے نمازوں کی ادائیگی بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کفارے کے طور پر بعض اوقات روزے بھی رکھے جاتے ہیں جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے اور دیگر مناسک حج تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مناسک حج کا ذکر ہے فرمایا الحج حج اشہر مہینے ہیں معلومات معلوم حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں کون سے مہینے ہیں شوال ذوالقعدہ اور ذوالحج 3 مہینے اگر کوئی شخص شوال کے مہینے میں مثلاً 1 شوال کو آفٹر رمضان حج کی نیت سے احرام پہن کر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اس کا حج شمار ہوگا لیکن اگر کوئی رمضان میں نکلتا ہے حج کے ارادے سے تو وہ حج نہیں ہوگا تو حج کی نیت کب کی جا سکتی ہے شوال سے
اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے فوراً بعد پھر حج فلائٹس شروع ہو جاتی ہیں۔ اب حج تو ایک عمل ہے، عبادت ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے الحج اشہر، حج مہینے ہیں، اور مہینے کیا ہیں؟ زمانہ۔ تو پھر عبادت کیسے درست ہوگی؟ یہ اصل میں تھا الحج ذو اشہر معلومات، حج معلوم مہینوں والا ہے، یعنی حج معلوم مہینوں کے اندر ادا کیا جاتا ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ سارا سال حج نہیں کر سکتے کہ جب آپ کا جی چاہے آپ چل پڑیں، حج مخصوص مہینوں کے اندر ہی ہوگا۔ کیا ہے اصل میں؟ الحج ذو اشہر معلومات، معلوم مہینوں والا حج یہ ہے۔ اور اس میں ایک بڑی حکمت ہے، تاکہ سب لوگ ایک مخصوص وقت میں ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، ورنہ تو ہر شخص اپنی کنوینئنس کے مطابق حج کر لیتا، اور پھر خصوصاً جب بچوں کو چھٹیاں ہوتی، یا پھر یہ کہ سردیوں کا موسم ہو، یا پھر یہ کہ کوئی اور خاص وجہ ہو۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ حج معلوم مہینوں میں ہی ہو سکتا ہے، جو ویل نون ہے، سب کو معلوم ہے۔ ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کے دور میں بھی جو لوگ حج کیا کرتے تھے ان کو بھی حج کے مہینے معلوم تھے، اور جب سے حج شروع ہوا ہے وہ انہی مہینوں کے اندر مقرر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد لوگوں کو حج کے لیے دعوت دی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ یہاں تو آس پاس کوئی انسان نہیں بستا، کون آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز سب تک پہنچا دی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آواز دینے والے کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت کا کامل جذبہ ہونا چاہیے، اور آواز پہنچانا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، بندے کا نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ اور اخلاص کیا ہے؟ کہ جو کام انسان کرے وہ خالصتاً بس اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اس میں ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص پیور چیز قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ملاوٹ والی چیز دے تو آپ کیا کریں گے؟ پسند نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے، اگر مروت کے مارے رکھ بھی لیں تو استعمال نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو سب کچھ دیا ہے ہم کو، پھر جب ہم اس کو کچھ دیں تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ خالص، پیور۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض، تو جو کوئی فرض کرے، فرض کا ویسے تو لفظی معنی ہوتا ہے نا کاٹنا، پیچھے لا فارض کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، وہاں میں نے بتایا تھا فرض قطع کرنے کو کہتے ہیں، تو فرض ہوتا ہے قطعی حکم۔ فمن فرض، تو جو قطعی طور پر لازم کر لے، کس پر؟ اپنے اوپر، فیہن، ان میں کن میں؟ ان مہینوں میں۔ کیسے؟ احرام کے ساتھ، نیت کے ساتھ، یعنی جو اپنے اوپر اس کو اوبلیگیٹری کر لے، کس کو؟ الحج، حج کو، تو پھر کیا نہ کرے؟ فلا رفث، کچھ چیزوں سے اجتناب کرے۔ تو بنیادی طور پر جب انسان حج کا ارادہ کرے تو کچھ چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نہ کرنے کی۔ کرنے کے کام جو ہیں ان میں سب سے پہلا کام احرام پہننا یا احرام میں داخل ہونا ہے، جو نیت کے ساتھ بھی ہے اور مردوں کے لیے مخصوص لباس کی شکل میں بھی ہے، عورتوں کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں۔ پھر جب انسان اپنے اوپر وہ مخصوص لباس اور اس نیت کے ساتھ حج میں داخل ہو جاتا ہے تو کچھ پابندیاں اس پر عائد ہوتی ہیں۔ ان پابندیوں کی تفصیلات آپ کو حج کی کتابوں میں مل جائیں گی، لیکن خاص طور پر جن پابندیوں کا ذکر ہے وہ 3 ہیں۔ 3 چیزوں سے اجتناب لازم ہے حالت احرام میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف حالت احرام میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو احرام کے علاوہ بھی ممنوع ہیں، لیکن خصوصی طور پر حالت احرام میں کیوں ممنوع ہے؟ تاکہ انسان کو اس کی عادت پڑ جائے۔ حج ایک تربیتی سفر بھی ہے نا، جس میں انسان کی اصلاح ہوتی ہے، بہت سے غلط کام اس سے چھوٹتے ہیں۔ اب وہ کیا چیز ہے کہ جس سے پرہیز لازم ہے؟ فلا رفث، تو وہ رفث کا ارتکاب نہ کرے۔ رفث شوہر اور بیوی کے مخصوص تعلق کے لیے آتا ہے، اور اس میں صرف سیکشل ریلیشنز نہیں، فزیکل ریلیشن شپ نہیں، بلکہ اس سے پہلے کی بھی کوئی اشارتاً یا کنایتاً کوئی بھی بات وہ بھی منع ہے۔ یعنی ہسبینڈ وائف وہاں پر ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہوں گے، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو عام حالات میں جائز ہے۔ تو پہلی چیز یہ، اس سے کیوں منع کیا گیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تاکہ انسان کا سارا دھیان صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو۔ فلا رفث ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کی بات، فسوق فسق سے، فا سین قاف، فاسق بھی اسی سے۔ فسوق کہتے ہیں
گناہوں کو. عموماً جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کس قسم کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا، اس کا تو الگ سے بھی ذکر آیا، غیبت، چغلی، جھوٹ. تو اس طرح کی تمام چیزیں سفر حج میں منع ہے، تاکہ یہ سفر واقعی ایمان اور تقوی کا سفر بنے اور انسان کچھ حاصل کر کے لوٹے. تو خصوصی طور پر اس کی پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی فسوق نہ ہو. فسوق اصل میں کہتے ہیں نا خروج کو. فسوق کیا ہے؟ خروج عن الطاعہ، اطاعت سے نکلنا، ڈس اوبیڈینس، اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام. لیکن جن چیزوں کا خاص طور پر انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے صدور ہو جاتا ہے، وہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت واجب ہے. غیبت، چغلی، حرام چیزوں کی طرف دیکھنا، کیونکہ مردوں اور عورتوں کا بہت اختلاط ہوتا ہے وہاں کوئی سیگریگیشن نہیں ہو سکتی. بعض اوقات لوگوں کو مجبوراً رہنے بھی اکٹھا پڑتا ہے. ایک خیمے میں بعض اوقات مرد اور عورتیں دونوں ہی ہوتے ہیں، یا قریب ہوتے ہیں، یا ساتھ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، اکٹھے کراؤڈ میں سے گزرتے ہوئے ٹچ ہو جاتا ہے. تو اس میں انسان کو ایک تو بچنا چاہیے، دوسرا یہ کہ اگر کسی چیز پہ نظر پڑ جائے تو فوراً پھیر لینی چاہیے. محرمات کا ارتکاب ممنوع ہے حج میں، کیونکہ یہ سفر اللہ کی محبت کا سفر ہے، اللہ کی اطاعت کا سفر ہے، اور اس میں انسان کو فلی فوکس کرنا چاہیے. کس پر؟ اللہ ہی کی اطاعت پر. ولا جدال، اور نہ ہی کوئی جدال ہو. جدال کا لفظ جدل سے ہے، جھگڑا، ایسی گفتگو جس میں انسان دوسرے کو دبائے، دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرے. جدال عام حالات میں بھی منع ہے، الا یہ کہ وہ حق کی خاطر ہو. یعنی کسی سے بحث منع ہے مگر یہ کہ حق کی خاطر ہو. قرآن مجید میں حکم آتا ہے کہ اہل کتاب سے جدال کر سکتے ہو، جادلہم باللتی ہی احسن. یعنی وہاں آپ دلیل کا استعمال کر سکتے ہیں، وہاں آپ غلط نظریات کا ابطال کر سکتے ہیں. ابطال کا مطلب ہے ان کو ختم کرنا، ان کو باطل قرار دینا. اس کے لیے انسان کو اگر آرگیومنٹ کرنی پڑے تو کی جا سکتی، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے. لیکن حج میں عمومی طور پر جدال منع ہے. جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تمام قسم کے جدال وہاں نظر آتے ہیں. ایک جدال ہوتا ہے معاملات میں، معاملہ کرتے وقت آرگیومنٹ شروع ہو جاتی، کیونکہ اکیلے کوئی حج نہیں کر سکتا، اس کو ٹیم میں جانا پڑتا ہے. اور اب تو بہت زیادہ گروپس کی پابندی اور قافلے اور اس طرح کی چیزیں ہو گئی. اب اس میں بعض اوقات بہت مختلف نیچر کے، مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مختلف زبانوں کے. تو جدال کی بنیادی وجہ ہوتی ہے مس کمیونیکیشن. جب آپ کو کسی کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تو کیا ہوگا؟ سیدھا بھی الٹا نظر آئے گا، اور اس میں پھر جھگڑے کا خطرہ زیادہ ہے. تو ایک تو معاملات میں جدال، اسی طرح مناسک کی ادائیگی کے طریقے میں جدال. فقہی بحثیں بہت کرتے ہیں لوگ، اور شاید ہی کو بچ کے نکلتا ہو وہاں سے. یہ ریچول ایسے نہیں ادا کرنا، ایسے کرنا، اور یہ تم ایسے کیوں کرو. باقاعدہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں وہاں. کچھ اختلافی مسائل ہیں نا، جیسے 2 نمازوں کا اکٹھا کرنا عرفات میں، یا اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے نقطہ نظر کو برحق سمجھتا ہے. برحق سمجھتے تو کر لو جو تمہیں کرنا ہے، لیکن دوسرے کو بعض اوقات زیر کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اور فوری فتوے دیے جاتے ہیں جو تم کر رہے ہو انتہائی غلط ہے، اور تم اس طریقے پہ آ جاؤ جو میرا طریقہ ہے. اور اس میں پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور ناراضگیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو جس سفر میں جدال کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ لا جدال، نو جدال، وارننگ، اسی میں جدال ہو رہا ہے. پھر اسی طرح اور بھی روزمرہ کے معاملات ہیں، مثلاً پانی پہ جھگڑا، واش روم جانے پہ، وضو کرنے پہ، کیونکہ بہت رش ہوتا ہے تو ہر کوئی کیا چاہتا ہے کہ پہلے اس کو موقع ملے. آب زمزم پہ جھگڑا، کھانا خریدنے پہ جھگڑا، حجر اسود پہ جھگڑا، سب سے بڑا جھگڑا خود اللہ کے گھر. یعنی وہاں تو باقاعدہ ایک قسم کی ہاتھا پائی بھی ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو صرف زبانی جدال نہیں ہے، تو عملی جدال بھی شروع ہو جاتا ہے. لوگ باقاعدہ ایک مار کا آرائی کرتے ہیں. تو بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جدال کا احتمال ہے. تو جو لوگ جدال کر چکے ہیں سو کر چکے ہیں. پھر اسی طرح حرم میں بیٹھے ہوئے جدال، یہ میری جگہ تھی، ہٹ جاؤ یہاں سے. نماز کے وقت خاص طور پر جدال. تو ہر طرف آپ دیکھیں گے کہ جدال ہی جدال نظر آتا ہے. تو جب آپ حج کے لیے آئندہ ارادہ کریں تو جدال فری حج کریں اور گھر سے نیت لے کے چلیں. عموماً پہلی چیز سے تو لوگ بہت ہی بچتے ہیں، دوسری کا ذرا کم خیال کرتے ہیں، اور تیسری میں تو پڑھ کے ہی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ترتیب ایسی رکھی، ولا جدال فی الحج، نو آرگیومنٹس. اور جہاں تک رفث کا تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر حالت احرام میں تحلل اول سے پہلے، تحلل اول کیا ہوتا ہے کہ جب منا میں پہنچ کر حج سے واپس آ کے تو کنکریاں مار دیتے ہیں، اور ابھی طواف افاضہ نہیں کیا ہوتا تو پہلا تحلل ہو جاتا ہے. ابھی بھی شوہر بیوی حلال نہیں ہوتے ایک دوسرے پر،
لیکن اس سے پہلے اگر کوئی شخص ایسا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کے لیے 5 سزائیں ہیں۔ نمبر 1 کہ گناہ کا کام ہے، وہ چیز جو شوہر اور بیوی کے لیے حلال ہے وہاں پہنچ کر کیا ہو گئی؟ حرام، حالت احرام میں حرام۔ دوسری بات یہ کہ اس عبادت کا جو ثواب ہے وہ ختم، فساد النسک، اس نے اپنی عبادت کو بگاڑ لیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو حج کا ثواب تو نہیں ملے گا مگر جو باقی مناسک اسے پورے کرنے ہوں گے بہرحال، کیونکہ اس نیت کے ساتھ آیا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا، حج کی قضا دینی ہوگی کیونکہ اس نے عین حج میں خرابی کی، فساد کیا۔ پانچویں چیز یہ کہ فدیہ بھی دینا ہوگا، اور فدیہ کیا ہے؟ 1 اونٹنی ذبح کرنا جو وہاں کی فقیروں پر بانٹی جائے گی۔ یہ کب ہے؟ اگر تحلل اول سے پہلے ہسبینڈ وائف کے درمیان ایسا کوئی تعلق ہو۔ نمبر 1 کیا ہے؟ یہ تعلق کیا ہوگا؟ گناہ۔ نمبر 2 عبادت کا ثواب ختم۔ نمبر 3 باقی ارکان پورے کرنے ہوں گے۔ نمبر 4 حج کی قضا دینی ہوگی، اور نمبر 5 فدیہ بھی دینا ہوگا۔ اور اگر تحلل ثانی سے پہلے کرے، یعنی تحلل اول کے بعد احرام کھول دیا تھا، بال کٹا لیے تھے، نہا دھو لیا، صرف ابھی طواف کرنا باقی ہے کیونکہ اس کے ساتھ مناسک پورے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو حلق الرأس کا فدیہ دینا ہوگا جس کا پیچھے گزر چکا ہے کہ حالت احرام میں اگر کوئی بال منڈا لے تو اس کو کیا فدیہ دینا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں تھی نا، کیا تھے؟ روزے، قربانی اور مسکین کا کھانا۔ 3 روزے، 6 مسکین کا کھانا اور 1 بکری ذبح کرنا، ان میں سے کوئی ایک چیز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ فسوق جو ہے گناہ کی بات، اس کا بظاہر تو کوئی کفارہ نہیں، لیکن اس پر سخت توبہ کرنی چاہیے انسان کو اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، ورنہ اس کے حج کا وہ ثواب نہیں ہوگا جو اسے ملنا چاہیے۔ جیسے روزے کی حالت میں انسان کے اوپر غیبت، چغلی، جھوٹ یہ سب منع ہے، اسی طرح حالت احرام میں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ بہت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے رہنے میں کئی مشکلات بھی ہوتی ہیں نا، مجلسیں برپا ہوتی ہیں، لہٰذا پھر عموماً کیا ہوتا ہے، جس سے شکایت ہوتی ہے، جس نے ہرٹ کیا ہوتا ہے، جب وہ موجود نہیں تو فوراً اس کی پیچھے سے برائی شروع کر دی۔ تو چونکہ صبر کا سفر ہے، جیسے روزہ صبر کے ساتھ ہے نا، اسی طرح حج میں بھی صبر ہے، تو اس صبر کا حصہ ہے کہ انسان کسی سے تکلیف پہنچے بھی تو ذکر نہ کرے، کیوں؟ اس مصیبت کو چھپائے، اپنے اللہ سے لو لگائے، اللہ کو یاد کرے، اور اللہ تعالیٰ ازالہ بھی کر دیتا ہے، پھر نکل جاتی ہیں دل سے وہ چیزیں۔ فاصبر لحکم ربک، صبر رب کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم سمجھ کر کہ فسوق نہیں کرنا مجھے، تو انسان اپنے اوپر تھوڑا سا جبر کرے تو اس کے بعد تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے، اور اس صبر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑائی بڑھتی نہیں، اور وہ شخص جس سے تکلیف پہنچی ہوتی ہے جب اس کو معاف کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر بھی ایک نرمی آ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جدال کا بھی ایسا کفارہ نہیں ہے کوئی، لیکن اگر ایسے ہو جائے تو انسان فوری طور پہ معافی مانگے، اور جس شخص سے جدال ہو اس سے بھی معافی مانگے۔ اصل میں ان ساری باتوں سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب انسان کی پوری توجہ کس پر ہو؟ عبادت کی طرف ہو اور مقصد پر ہو۔ جو شخص مقصد لے کے ساتھ جاتا ہے وہ پھر ان تینوں چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شعوری طور پہ حج نہیں کر رہا، صرف اس کو ایک ریچول ادا کرنا ہے اور وہ چل پڑا ہے قافلے کے ساتھ اور سیر کر کے آگے ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، من خیر، نیکی میں سے، چھوٹی ہو یا بڑی، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ نہ کرنے کے کام تو 3 یہاں بتائے گئے، لیکن کرنے کے کاموں میں ایک لمبی فہرست ہے۔ جو بھی نیکی کرو گے، اور یہاں پر من خیر، خیر میں سے، خواہ وہ صدقہ خیرات ہو، خواہ کسی کی مدد ہو، خواہ کسی کو کچھ سکھانا ہو، خواہ کسی کی تکلیف دور کرنا ہو، کیونکہ نیکی کرنے کے بے شمار مواقع ہوتے ہیں حج کے موقع پر۔ یعنی ایک طرف تو آپ حالت احرام میں مسلسل عبادت میں، پھر اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، پھر آپ لوگوں کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، سفر کے ساتھیوں پہ خرچ بھی کر رہے ہیں، کسی کو کھلا رہے ہیں، کسی کو پلا رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کوئی بیمار ہو گئے تو اس کا خیال کر رہے ہیں، کسی کو سہارا دے رہے ہیں، کسی کو کسی بھی تکلیف میں کام آ رہے ہیں، یہ سارے خیر کے کام ہیں۔ تو من خیرن، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ذرے جتنی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے برابر بھی خیر کرے گا اس کو دیکھ لے گا، اللہ کے یہاں اس کو پا لے گا، اس کا اجر پائے گا۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف انسان کا رجحان رہنا چاہیے، اور جو نیکی کرے گا، قرآن پاک میں تو سورۃ طٰہٰ میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اسے کسی ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور ویسے بھی چونکہ حج ایک نیکی کا کام ہے، جب نیکی کے کام کو نکلے ہیں تو صرف ریچول پہ توجہ نہیں ہو بلکہ
اوور آل ہر نیکی کی طرف انسان کا دھیان ہو. اور جب انسان نیکی کرے تو کسی پر احسان نہ کرے. کیا سوچ کر کرے؟ یعلمہ اللہ، اللہ جانتا ہے اس کو. کیونکہ ہم سب اللہ کی نگاہوں میں نا، وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری نگاہوں میں ہو. تو جب آپ خفیہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو اس وقت فوراً سوچا کریں اس وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جو ہی آپ کو خیال آئے گا آپ ایک دم مسکرا پڑیں گے کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے. اور جب اللہ اس کو جان لے گا تو پھر اس کو اجر بھی بے پناہ دے گا، اور اس نیکی میں اخلاص بھی زیادہ ہوگا. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لے کر نکلا کرو، خالی ہاتھ نہیں نکلو، اپنا سامان سفر ساتھ لو. عبداللہ بن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ اہل یمن کا حال یہ تھا کہ جب وہ حج کے لیے نکلا کرتے تو کہتے کہ ہم اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہی کھلائے پلائے گا. اور پھر وہاں جا کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے. تو اسے یہاں روکا گیا کہ نہیں، یہ توکل کے خلاف ہے کہ اپنا سامان نہ کرو، سامان ساتھ لے کے نکلو. کیونکہ حج تو ہے ہی اس کے لیے جو اسباب سفر اور سامان سفر ساتھ لے سکے یا اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. اور اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں زاد راہ میں؟ کھانا، سواری، لباس اور نفقہ. نفقہ سے مراد کیا ہے؟ چھوٹی موٹی ضروریات جو راستے میں پڑتی رہتی ہیں. کیونکہ سفر پر جب آپ ہوتے ہیں تو کچھ خرچ ان نون بھی ہوتے ہیں، ایسی ضروریات پیش آ جاتی ہیں. کبھی آپ کو دوا خریدنا ہے، کبھی آپ کو کوئی ڈرنک لینا ہے، کبھی آپ کو چائے کی طلب ہو رہی ہے. گھر میں رہ کر آپ کو بعض اوقات پیاس نہیں لگتی، لیکن آپ سفر پہ ہوتے ہیں تو ایکسٹرا ڈرنک چاہیے ہوتا ہے. وَتَزَوَّدُوا، تو اپنا ساز و سامان بندوبست لے کے، ٹیک پروویژنز، سامان لے کے نکلو، مگر اتنا بھی نہیں کہ اٹھانا مشکل. اعتدال ہی اچھا ہے. کیونکہ بعض لوگوں کا حج کی تیاری میں سارا دھیان کس پہ ہوتا ہے؟ سامان اکٹھا کرنے پر، اور وہ باقی تیاری نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں نا ہمارے حال کو، اسی لیے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ تقوی ہے. فوراً دھیان بانٹا کہ اب ادھر نہیں ادھر بھی دیکھو، تقوی ساتھ لے کے چلو، کیونکہ تقوی دل کی غذا ہے. یہ نفقہ اور کھانا پینا کیا ہے؟ جسم کی غذا ہے. اس سے تمہارے جسم کو آرام ہوگا، اور جسم کو آرام ہو تو پھر انسان کی روح کو بھی آرام ہونا چاہیے، اس کے دل کو بھی آرام ہونا چاہیے. تو دل کے آرام کے لیے کیا اچھا ہے؟ تقوی. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اور اس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ تقوی ہے. وَاتَّقُونِ، اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے عقل والو اللہ ہی سے ڈرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کے اندر تقوی نہیں اس میں عقل بھی نہیں. کیونکہ جس کے اندر عقل ہوگی، سمجھ ہوگی، اس کے اندر سب سے زیادہ جو چیز ہوگی وہ اللہ کا ڈر ہوگا. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ میرے رب کو بھی پسند ہے یا نہیں، کروں یا نہ کروں. وہ زندگی کے ہر معاملے میں کانشیس ہو جائے گا. اور یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ تقوی کا تعلق عقل سے، شعور سے. یعنی تقوی صرف کسی ظاہری حالت کا نام نہیں کہ ایک مخصوص لباس کا نام تقوی ہے یا مخصوص حرکات کا نام تقوی ہے. تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ عقل سے، شعور سے، سمجھ سے، اویئرنس سے، کانشیسنس سے. اور تقوی دراصل شعور کی سطح پر اپنے رب کو پانا ہے، رب کی معرفت کا نام، رب کی پہچان کا نام. کیونکہ جب تک انسان اللہ کو پہچانتا نہیں، اللہ کی محبت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، اللہ سے ڈرنے کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا. کسی بھی چیز کی حقیقی محبت جب ہو سکتی ہے جب آپ اس کو جان لیتے ہیں، اور جتنا زیادہ جانتے جاتے ہیں اتنی زیادہ آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے. اور کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس سے جانے نہ. اور جب آپ کسی چیز کی حقیقت جان لیتے ہیں تو اس سے اتنا ہی ڈرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ بہت سی دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا وہ بے ڈر ہو کے کھائے چلے جاتے ہیں، اور جو جانتا ہے وہ دیکھ دیکھ کے ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر. تو یہ فرق ہے عقل مند اور بے عقل شخص میں. تو عقل تقاضا کرتی ہے معرفت کا، پہچان کا، اور جتنی پہچان ہو اتنی ہی محبت اور خوف زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے کیا کہا؟ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اگر عقل ہے تو پھر مجھے سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو. اور یہاں پر خطاب بھی عقل مندوں سے ہی ہے، کیونکہ بے وقوف تو یہ کریں گے نہیں، سفہا تو یہ نہیں کریں گے. عقل کا استعمال بے حد ضروری ہے. ہاں، فسوق فا سین قاف سے پیچھے جب فاسقین کا لفظ آیا تھا نا، اس کو میں نے ڈیٹیل بتائی تھی
فسق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھٹ کے نکلنا. جب کھجور اپنے خوشے سے نکلتی ہے تو اس کے لیے بھی جیسے پھول کی کلی کھلتی ہے نا تو پھٹتی ہے نا, پہلے وہ بالکل بند ہوتی ہے, اوپر سے وہ پتے گرین بالکل بند ہوتے ہیں, پھر جب پھول کو کھلنا ہوتا ہے تو اس میں کٹ پڑتے ہیں اور پتے پیچھے چلے جاتے ہیں اور پھول کی کلیاں نکل آتی ہیں. اس عمل کا نام فسقہ ہے, یعنی حد توڑ کے باہر آ جانا کسی چیز کا. تو خروج عن اطاعت کی حد سے باہر نکل کے نافرمانی میں چلے جانا, یہ مراد ہے. ایک اور دلچسپ بات یہ کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ لا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. کیا کہا؟ لا رفس, لا فسوق, لا جدال. فرق یہی ہے, ایک ہم کہتے ہیں ڈو ناٹ ڈرنک, ڈو ناٹ اسموک, اور ایک ہوتا ہے نو ڈرنکنگ, نو اسموکنگ. فرق ہے کیا ہے؟ زیادہ شدت, کم لفظ اور ڈائریکٹ انداز. کوئی ایک جملے میں بتائے گا مجھے کہ حج کس مقصد کے لیے؟ تقوی حاصل کرنے کے لیے. اور تقوی حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اخلاص ضروری ہے, معرفت ضروری ہے, اور اس کا عملی نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان ان چیزوں سے بچے جن سے اللہ نے منع کیا ہے, اور وہ کرے جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے. کیا کیا کرنا چاہیے حج کے موقع پر؟ من خیرن, جی ہاں, جو نیکی بھی میسر ہو. من خیرن کہہ کے چھوٹی بڑی سب نیکیوں کا دروازہ کھول دیا, اور اگر یہاں بھی 2-3 کام بتا دیے جاتے نا تو پھر لوگ بس انہی کو پکڑ لیتے اور باقی نیکی کے کاموں کو نیکی کا کام نہیں سمجھتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.